औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस पसंद की, सराही, मेरी दिलजोई की, इसी तरह ये वीडियो भी मेरी पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस वीडियो पे कमेंट्स देंगे ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद अपग्रेड कर सकूँ और बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकूँ। और नए आने वालों के लिए वेलकम, खुश आमदीद, और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स दें इस वीडियो के मतलब कि आपको कैसी लगी। नाज़रीन, एक और तहरीर जो मुझे मेरे एक साथी ने भेजी, हम बदलते क्यों नहीं। ये सवाल हर सोचने वाले मुसलमान के जहन में कुलबुलाता है। सदियों से ज़िल्लत हमारा मुकद्दर, हर मैदान में शिकस्त, हर प्लेटफार्म पर हमारी राय सबसे नीचे, हमारा दीन मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हमारे बड़ों का गला बैठ चुका है हमारे ज़वाल की दास्तान सुनाते सुनाते, मगर हम हैं कि टस से मस नहीं होते। जिससे बात करें वो कहता है कि साहब आप साबित करें, मैं मान जाऊंगा, मगर कोई नहीं मानता। जब कोई कुछ मानता नहीं बल्कि अपनी बात पर ही हर हाल में इसरार जारी रखता है, तो फिर आखिर तब्दीली आएगी कैसे। जो आज नमाज व रोज़ा हज के इंतहाई मामूली फ़रूई मसाल नहीं मानते, वो कल किसी दूसरे फ़िरके या इमाम को दुरुस्त मानने वाले इमाम महदी को कैसे मान लेंगे। बात तो सही है, सोचने वाली है ना कि इमाम महदी किसी और फ़िरके से निकल आए, वो कहेंगे ये तो इमाम महदी है ही नहीं, ये हमारा इमाम है ही नहीं। ये मसला सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि हर इंसान का है। हम कोई भी बात दलाइल या सबूतों पर नहीं मानते बल्कि अपने कामशुदा नज़रियात और एहसासात से ममासलत से मानते हैं। दूसरे अल्फाज में हम सही व गलत का फ़ैसला अपने जज्बाती रुझान से करते हैं। हम सब का तजर्बा है ये कि हम जब किसी को कायल करने की कोशिश करें तो वो हर बात में एतराज़ उठाएगा, हर दलील को रद्द कर देगा, बग़ैर किसी सबूत के अपनी बात पर अटल रहेगा। इसको साजिशी दायरा, कॉन्स्पिरेसी लूप आर्गूमेंट भी कहते हैं कि ये दलील या सबूत कोई किसी साजिशी बयानिए से रद्द कर दिया जाए और इस साजिशी बयानिए की बज़ात खुद कोई दलील ना हो। हर सेकुलर इंसान, सियासत में और मजहबी इंसान अपने अकायद में ऐसा ही होता है। इस पर बहुत तहकीक हुई है कि ऐसा क्यों है। असल में इसका तल्लुक़ हमारी अपनी ज़ात के बारे में अपने गुमान से है। जब हम किसी माशरे और ख़ानदान में शऊर की मंजिलें तय करते हैं तो हमारा शऊर हमारी एक शख्सियत का खाका बनाता है। जो भी ख्याल इस शख्सियत और इसके नफ्सियाती खदोखाल को चैलेंज करेगा तो इंसानी दिमाग इसको पूरी कुव्वत से रद्द करेगा। मसलन हम पाकिस्तान की एक तारीख़ पढ़ाई जाती है, हमको पाकिस्तान की एक तारीख़ पढ़ाई जाती है, मुसलमानों की अज़मत और शान और एक अजीम कौम का हिस्सा बताया जाता है। इसीलिए हम पाकिस्तान की तारीख़ पहलू बानियाने पाकिस्तान पर हर एतराज़ और मुसलमानों के काले करतूत कभी भी नहीं मानते, क्योंकि इससे हमारी अपनी ज़हनी और नफ्सियाती शख्सियत टूट फूट का शिकार हो जाती है। हम फ़ौरन इसका दिफा करने पर मजबूर हो जाते हैं। फ़िरका वाराना फसादात हों या सियासी मसाइल, झगड़े की जड़ यही होती है। तमाम पुरतशद्दद वाक़यात की तह में भी यही नफ्सियात होती है। बज़ाहिर मुतमद्दन लोग अचानक वहशी दरिंदे बन जाते हैं, तहजीब छोड़कर गालियों पर उतर आते हैं। इस पर जदीद नफ्सियाती तरीक़ों के साथ साथ दिमागी तस्वीरी आलात जैसे FMRI से भी तहकीकात हुई हैं। किसी इंसान के ऐसे अकायद को चैलेंज किया जाए तो इसके दिमाग के वो हिस्से मुतहरक हो जाते हैं जो सिर्फ खौफ के आलम में काम करते हैं और इंसान को लड़ने और जान बचाने पर उभारते हैं। इस वक्त इंसान अक्ली दलीलों को नहीं देख सकता और इंतहाई वाज़ेह बात को नहीं समझ सकता।
اگر ہم غور کریں تو فرعون و نمرود اور کفار مکہ کے حالات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ انتہائی واضح نشانیوں کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے۔ قرآن کے اس بیان پر بھی اطمینان قلب حاصل ہوگا جب اس نے کفار مکہ کے مانگے ہوئے معجزات دکھانے سے انکار کر دیا اور یہ کچھ بھی دے کر نہ مانیں گے۔ معجزات دکھانے سے انکار کر دیا کہ یہ کچھ بھی دے کر نہ مانیں گے اور اس کو بھی جادو کہہ کر انکار ہی کر دیں گے۔ یہی بات سورہ بقرہ آیت 88 میں یہودیوں کی بیان ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہیں، یعنی یہ قرآن کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کر سکتی، اس کو بدلا جا سکتا ہے اور یہی کرنے کا اصل کام ہے۔ جب بھی کوئی خلاف طبیعت بات سامنے آئے تو سوچئے کہ میں بات کو کیوں غلط مانتا ہوں، کسی واضح دلیل کی وجہ سے یا جذباتی لگاؤ، یا پھر یہ محض میرا گمان ہے جو میرا بھی نہیں بلکہ میرے خاندان، دوست یا میری کسی پسندیدہ شخصیت کا گمان ہے۔ کسی بھی خلاف طبیعت پر غصے میں فیصلہ نہ کریں اور یہ مان لیں کہ شخصیت ٹوٹنے کے بعد ہی دوبارہ زیادہ مضبوط بنتی ہے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اپنے لاشعور کو شعور سے شکست دینا ہے۔ اپنے آپ کو غلط ماننا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ایسے اپنے زوال کو دوسروں کے سر تھوم کر ذلت میں جیتے اور ذلت میں مرتے رہیں گے۔ جناب کیا خوبصورت تحریر ہے واللہ۔ اگر ہم سوچیں نا، آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہر بندہ ہر فرقہ اپنے شخصیت کے حصار پہ باندھ ہے، یعنی ہر فرقہ بھی اگر میں لگا لیں، دیکھنا جیسے مسالک ہے، جیسے یعنی چلیں یہ ذات پات کا دیکھ لیں، ہر مسلک والا کو کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، حالانکہ واضح کہا گیا کہ صرف ایک مسلک جنت میں جائے گا، ایک جماعت یعنی مسلک ہی کہہ لیں، ایک جماعت صرف جنت میں جائے گی۔ اور اگر ہم یہ اپنی اندھی تقلید، میں تو اسے اندھی تقلید کہوں گا، اگر یہ صرف ایک سائڈ پہ رکھے نا تو سوچیں تو ہماری رہنمائی اور رہبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، جس کے بارے میں ہم انکار کریں گے تو کفریہ کلمات ہوں گے، کفر میں شامل ہوں گے اس کی سچائی پہ، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے بھائی، اس میں جو کچھ کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ حق ہے، سچ ہے، برحق ہے۔ اگر ہم اسے پکڑ لیں، اگر احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ وابستہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ احادیث کی صورت میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی صورت میں ہم تک پہنچی، اگر ہم اسے بھی نہیں مانیں گے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر یہ دو چیزیں ہم مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن پاک کی وہ آیت کہ جس میں میری اور اللہ کی رسی کے مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ کیا ہے؟ یہی مسالک، اپنے مسلکوں کی اندھی تقلید، اپنے بابوں کی اندھی تقلید، اور حق کا راستہ چھوڑ کے ہم دوسری طرف چلے جائیں اور پھر کہ ہم یعنی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، کیسے ملے گی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ خدا را سب سے پہلے اپنی شخصیت کو رد کریں، دوسرا ہاں جو دلائل سے بات کریں۔ میں ہمیشہ ہی ایک بات کہتا آتا ہوں، ایک علماء حق ہے، علماء حق کی سنیں، وہ کسی بھی مسلک میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی ایک خاص مسلک، دیکھیں ایک جماعت کہا گیا، مسلک نہیں کہا گیا، اس جماعت میں ہر مسلک کے لوگ ہو سکتے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، جو حق سچ کی بات کرتے ہیں، جو قرآن کی بات کرتے ہیں، جو احادیث کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کا فرمان سناتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سناتے ہیں لوگوں کو، دین حق سکھاتے ہیں، دین حق کی راہ پہ چلنے کی ہدایت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنتی۔ اگر ہم صرف چھوڑ کے اس طرف آ جائیں تو یہ مسلک اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، یہ
یہ مسئلہ اپنے آپ بے موت مر جائیں گے، یقین مانیے۔ اور اپنی ذات کی نفی کرنا بہت مشکل کام ہے، صحیح کہا ہے اس رائٹر نے، بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ صرف دیکھیں، میں نشے کی بات کرتا ہوں، اس میں ہیروئن کہا جاتا ہے کہ بہت برا نشہ ہے، اور واقعی جسے لگ جائے اللہ معاف کرے، اللہ دشمن کے بچوں کو بھی نہ لگائے، بڑی مشکل سے چھوڑتا ہے، حالانکہ وہ نشہ کرتے کرتے قبر کے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ لیکن میرے پاس ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ جس سے اس بندے کی زندگی بدل گئی۔ یہ میرے بڑے بھائی نے بتایا تھا، وہ ریلوے میں کام کرتے تھے، اور وہ بندہ بھی ریلوے میں کام کرتا، ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ کئی بار ان کے بھائیوں نے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا، تو لیکن پھر آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائیں تو ہاسپٹل میں نشے والے پہنچ جاتے ہیں، اس کے اپنے یار دوست پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی اسے نشہ کرواتے ہیں، پیسے دے دلا کے۔ پاکستان میں پیسہ تو کھلے عام چلتا ہے نا، رشوت تو کھلے عام چلتی ہے۔ تو ایک دفعہ کہتے جی وہ اچانک غائب ہو گیا، کافی عرصہ غائب ہوا، تو پھر سال لگا لیں، یعنی کوئی اس کے بعد جب وہ دوبارہ اس نے ڈیوٹی جوائن کی نا، تو ماشاءاللہ صحت مند، بہترین صحت اس کی، نشہ چھوٹ چکا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم سارے حیران ہوئے۔ خیر وہ آیا، چائے شائے منگائی، جیسے دفتروں کا روٹین ہوتا ہے، چائے منگائی، بسکٹ منگائے، کھائے، اس کے پوچھا ہاں بھی بتاؤ یہ کیا، یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ کہتا یار بس اللہ نے کرم کیا۔ کہتا میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، نشے کی مجھے بہت طلب ہو رہی تھی، میرا جسم ٹوٹ رہا تھا، اور سامنے دروازے پہ میری کوئی 2.5-3 سال کی بچی بیٹھی رو رہی تھی، وہ کی چیز مانگ رہی ہوگی، ظاہر ہے بچی ہے۔ کہتا میرا دھیان اس کی طرف چلا گیا، کہتا ہے ابھی میں زندہ ہوں تو یہ بچی رو رہی ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، تو جب مر گیا تو کیا ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کہتا ہے جیسے جیسے میں اس کی طرف سوچتا گیا، میرے اندر یہ خیال پختہ ہو گیا، اتنا پختہ ہو گیا کہ میں نے بھائی کو بلا لیا، بھائی کو کہا مجھے ایڈمٹ کرواؤ، میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بھائی نے مجھے لان تان کی کہ آگے 2-3 دفعہ ہمارا اتنا پیسہ ضائع کیا، ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا، تم نے نہیں چھوڑا تھا، پھر پیسے ضائع کریں، جا دفعہ ہو جاؤ۔ کہتا ہے بہرحال بھائی کی میں نے منت سماجت کی، کہتا ہے میں نے اسے قائل کیا، اسے یہ کہا کہ بھائی اب یہ سوچو کہ میں خود گیا رہا ہوں کہ مجھے ایڈمٹ کراؤ، انشاءاللہ میں نشہ نہیں کروں گا۔ خیر وہ راضی ہو گیا، ایڈمٹ کروائے۔ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اس کے دوران مجھ پہ بہت بری حالت ہوئی، میرا دل چاہا میں نشہ کروں، لیکن جب بھی میں نشے کے انتہائی ضرورت پڑتی، میں اس بچی کا وہی رونا اپنی آنکھوں کے آگے لے آتا۔ کہتا ہے جی وہ میری مضبوطی بن گیا، میرا حوصلہ بن گیا وہ چیز، اور میں نے نشہ چھوڑ دیا۔ تو دوستو آپ بھی ایسے ہی اپنی آنکھوں کے آگے ذرا لائیں نا، کہ اپنا یہ ہٹ درمی والا یہ ضدی پن چھوڑ دیں، اور یہ نہ نظر کے سامنے صرف یہ لائیں کہ اگر ہم صراط مستقیم میں نہ ہوئے اور اللہ نے کہا اسے دوزخ میں لے جاؤ، تو دوزخ کے بارے میں پڑھو ذرا، بہت بری چیز ہے، اور اس کا اگر دنیا میں پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو یہ ہمارے جو آگ ہے چولہوں کی، گیس کی، اس پہ آپ ہاتھ رکھ لیں، کتنی دیر رکھ سکتے ہیں، اور یہ اس سے 70 گنا بڑھ کے اس سے بھی زیادہ وہ دوزخ کی آگ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹس دیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔